अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज 3 अक्टूबर है और ठीक 22 दिन बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिटायर हो जाना है, मगर बज़ाहिर उन्होंने अपने पोस्ट रिटायरमेंट प्लान तैयार कर लिए हैं, जिसकी एक मिसाल आज ही के दिन जारी किया गया मुख्तसर हुक्मनामा है, जो कि आइन की शिक 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 2 साल पुराने फ़ैसले को ख़त्म करता है, कालादम करार देता है। और ये वो फ़ैसला था जो 2 साल पहले एक सदारती रेफरेंस के ऊपर दिया गया था, जिसके साथ ही कुछ आइनी दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई थी। सदारती रेफरेंस में उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत ने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट से ये मालूम करने की कोशिश की थी कि अगर कोई भी रुकन असम्बली सूबाई या कौमी अपनी पार्लिमानी पार्टी की हदायत के बरखिलाफ वोट डालता है चंद मामलात में जो कि आइन में दर्ज हैं 63A में, तो क्या उसकी वोट शुमार होनी चाहिए या नहीं। तो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले ये फैसला दिया था कि न सिर्फ ये कि उसकी वोट शुमार नहीं होगी, बल्कि वो अपनी सीट से भी महरूम हो जाएगा। तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी, जो तकरीबन 2 साल से ज़ायद अरसा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रही। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी रिटायरमेंट से ठीक तकरीबन 1 महीने पहले इस दरख्वास्त को अचानक समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और इस समाअत को मुकर्रर करने से पहले कुछ ऐसे हंगामी मामलात हुए जिससे शकूक व शुबात में इजाफा हुआ कि आखिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इतनी जल्दी क्या है। और वो मामलात ये थे कि सबसे पहले तो जो 12 जुलाई का फ़ैसला आया मखसूस नशस्तों का, जिसमें 13 जजों की फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल एक तरफ थे, सिर्फ 2 जजेस थे, और दूसरी तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफ़गान जो कि 2 जजों ने मुख्तलिफ फ़ैसला दिया, और तीसरी तरफ 8 जजों की अक्सरियत थी जिसने करार दिया था मखसूस नशस्तों के केस में कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी बल्ले के निशान का वापस लेने के फैसले की गलत तशरीह की थी और तहरीक इंसाफ को गलत तौर पे उनके उम्मीदवारान को आज़ाद डिक्लेयर किया था। तो यूँ तहरीक इंसाफ हक रखती है कि जो उनके अरकान असम्बली सूबाई या कौमी जीते हुए हैं, उनके जीते हुए अरकान असम्बली की तादाद की तनासब से जो आइन में फार्मूला दिया गया है उनको मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए, यानी 80 से ज़ायद। उस 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी जो है PTI को कुछ सीटें तो देने पर आमादगी का इज़हार किया था अपने अक़लियती फैसले में, मगर पूरी 80 से ज़ायद जो सीटें बनती थी वो नहीं दी गई थी। उस पर अमल दरामद अभी हुआ नहीं था कि अचानक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो कमेटी है जिसकी वो सरबराही करते हैं, जो मुकदमात की समाअत के लिए बेंचों की तश्कील देती हैं, उस कमेटी से मुतल्लक जो कानून था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, उसमें सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम कर दी गई। और यूँ लगा कि जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस सदारती ऑर्डिनेंस का इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने उसी रोज़ उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जजेस कमेटी की तश्कील नो कर दी, और उस ऑर्डिनेंस के तहत उनको ये हक मिल गया था कि वो अपनी मर्ज़ी का जज उस कमेटी का एक रुकन मुकर्रर करें। जस्टिस मंसूर अली शाह जो बतौर सीनियर तरीन जज पहले उस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने इस ऑर्डिनेंस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, ख़त लिखा, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस ऑर्डिनेंस के बाद उनको चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है जब नई कमेटी बनाई तो वो उस कमेटी का फिर हिस्सा नहीं रहे। तो बहरहाल इस पस मंज़र के साथ आज ये जो फ़ैसला आया है, सबसे अहम बात यह है कि अब ये वाज़ेह हो रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है 25 अक्टूबर अपनी रिटायरमेंट से पहले वो ये फ़ैसला जो दे रहे हैं, इसका नतीजा ये होगा कि PTI के वो लोग जो अभी तक छुपते फिर रहे हैं, पूरे मुल्क में अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, कि उनको कोई अगवा न कर ले और उन पर तशद्दुद करके उनको कोई मजबूर न कर दे कि हुक्मरान इत्तेहाद की 2 तिहाई अक्सरियत पूरी करने के लिए उनको 2 तिहाई अक्सरियत के लिए पार्लियामेंट में वोट डालें और वो जो मतनाज़ा आइनी तरमीम का एक ड्राफ्ट सर्कुलेट कर रहा है उसको मंजूर कराया जाए। और उस आइनी तरमीम के अंदर मौजूद है वो वफाकी आइनी अदालत, जिसका इत्तलात के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिसकी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद सरबराही संभालनी है। तो ये वो सारे पोस्ट रिटायरमेंट प्लान है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। इसी के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक, और मेरे बाएं जानब मौजूद हैं साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं। तो सबसे पहले हसनात मलिक,
آپ کے خیال میں یہ جو آج حکم نامہ آیا ہے اس سے تو کسی کو حیرانی تو نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو شاید اسی وقت یہ فیصلہ واضح ہو گیا تھا کہ یہی آئے گا کہ جب حکومت نے صدارتی آرڈیننس جاری کیا تھا. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی حیران کن بات تھی جو آج یہ فیصلہ آیا؟ دیکھیں کوئی حیران کن نہیں ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی فیصلہ آئے گا اور 5-0 سے آئے گا. وہی فیصلہ ہوا، اور جو حکومت کو ایک اپرچونٹی مل گئی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے پی ٹی آئی کے بندے توڑ سکتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جوڈیشل پیکیج جس کا قاضی صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ہے ابھی پیکیج بھی آ رہا ہے. حالانکہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے ان کو بتایا تھا اور قاضی صاحب نے پریس ریلیز جاری کی. عدالت کا بھی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو معلوم ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کو تو آرڈیننس کا بھی نہیں پتہ. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت نے یہ جو پیکیج ہے ہم سے شیئر کرنے کے بجائے ججز سے شیئر کیا. کون سے ججز سے شیئر کیا؟ یہ کہاں کا ملاقات جو ملاقات ہماری انفارمل ہوئی کورٹ رپورٹرز سے، کورٹ رپورٹرز میں، انہوں نے کہا کہ حکومت یہ اگر ڈرافٹ ہم سے شیئر کرتی اور معاملہ تھا، یہ ججز سے پہلے کیا تو یہ. اور اب جو اتوار کو یہ کیا ہے اجلاس بلایا تھا اور خفیہ رکھ رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈر تھا کہ دوسری طرف سے جج جو ہیں وہ کوئی ریسٹریننگ آرڈر پاس کر دیں. تو یہ تو ہے کہ شیئر تو ہوا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپریل مئی میں ججز آن بورڈ تھے، لیکن ججز جو آن بورڈ تھے وہ تھے کہ سب کو 2-2 سال ملیں گے یا چیف جسٹس کی مدت جو ٹینور ہے 3 سال ہوگا. اس پہ منصور علی شاہ نے حکومت کو کہا کہ پھر اگر آپ نے کرنا ہے تو جسٹس شاہد وحید کی ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال شروع کر دیں. تو پھر کہا گیا کہ جی ساروں ججوں کو 2-2 سال دے دیں. لیکن اب اس کو غلط طریقے سے رنگ دیا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ مال غنیمت دے کے، یعنی وہ جو حکومتی جو ریزرو سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی وہ حکومت کو ہی ملیں گی، اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے وہ پورا تعاون کریں گے. وہ کانسٹیٹیوشن وہ تو میں بھی ابھی بھی پرنسپلی راضی ہوں کہ 2-2 سال ہر جج کو دینا چاہیے. اب وہ ہے کہ جی ہماری جو 2/3 ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے 12 جولائی کے فیصلے. 12 جولائی کا فیصلہ آپ کو پتہ ہے قاضی فیصل صاحب کو شکست ہوئی. کل ایک سینئر قانون دان نے کہا جی کہ وہ مقابلہ تھا جسٹس منصور اور جسٹس قاضی فیصل میں، اور جسٹس قاضی فیصل کو 8-4 سے 8 مطلب امین الدین صاحب اور اسٹریٹجیکلی نعیم افغان بھی ہم خیال ہی ہیں نا، 8-4 سے جو ہے وہ ان کو شکست ہوئی. تو اب انہوں نے کہا ریویو پہلے ویٹ کیا جائے. ریویو جب کلیریفیکیشن وہ یا فریدی صاحب کا بھی ویو ذرا ڈفرینٹ ہی تھا، لیکن وہ خیر میں بھی ان کو اب چلیں لے لیں، لیکن چیف جسٹس کے لیے 8-5 سے بھی شکست بڑی. اور ان کا یہ تھا کہ مظاہر یہ لگ رہا ہے کہ قاضی فیصل صاحب نے اس معاملے کو پرسنل لیا کہ کوئی میرے خلاف ان ججز نے محاذ یعنی بنایا اور مجھے نکالنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے جو آج 3 اکتوبر کو فیصلہ دیا ہے وہ 12 جولائی کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے دیا ہے؟ دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں جیسا کہہ رہے تھے نا کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. میں نے کہا یہ جو ہے نا ججمنٹ کا جواب ججمنٹ سے دو. وہ ججمنٹ تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ 14 ستمبر میں، حالانکہ عرفان سادات صاحب کو انہوں نے بینچ میں ساتھ بٹھایا اور بڑی رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ جہاں وہ بیٹھے تھے بڑی ان سے مشاورت کر رہے تھے، لیکن وہ 14 ستمبر کو جب کلیریفیکیشن آئی تو اس کلیریفیکیشن کو دیکھ کے سمجھ آ گئی کہ یہی ریویو کا فیصلہ ہے. اب ریویو نہیں ہے، اب ریویو بھی نہیں لگانے میں دلچسپی نہیں. انہیں سمجھ آ گئی نا کہ ریویو میں بندے نہیں ٹوٹ سکتے. اب یہ ہے کہ نیا کام کریں یہ 63A کے ذریعے. تو 63A کے ذریعے جو ہے انہوں نے بیسیکلی ایک جو انتقام یا کہیں یا جو بھی بدلہ لیا ہے کہ بھائی یار میں نے آپ کو یہ دکھا دی ہے اور یہ، لیکن بدلہ سے جو بدلے آپ لے رہے ہیں ججز سے یا جج آپ سے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جج تو کچھ نہیں کر رہے، وہ اس سے انسٹیٹیوشن کو کتنی نقصان ہو رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے، ادارے کو نقصان ہو رہا ہے لیکن کچھ نئے ادارے بھی بن رہے ہیں. تو ثاقب رشید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آج کے فیصلے کے بعد اب جو سیکوینس آف ایونٹس ہونا ہے اس میں 25 اکتوبر کے بعد آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہاں دیکھ رہے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آج ڈیورنگ پروسیڈنگ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے، تو میں نے اس کو جواب دیا کہ مجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتہ، کل کا نہیں پتہ کہ میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو آپ جو ہے وہ یہ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں،
یہ تو چلیں بات ہم سب کی، ہم یہی کہتے ہیں کہ اگلے لمحے ہوں گے یا کل ہوں گا میں یا نہیں ہوں گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج ہی بے شک مطلب کیونکہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے نا کہ 63A میں ایک سہولت جو ہے وہ حکومت کو دی جا رہی ہے جو حکومت چاہ رہی تھی، اور وہ ایک فلور کراسنگ کا راستہ کھولا جا رہا ہے اور آئینی ترامیم ہونی ہے، پھر آئینی عدالت بننی ہے، آئینی عدالت کے چیف جسٹس نے بننا ہے، اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام کا ایک تاثر بنا ہوا ہے، ایک ڈسکشن ہو رہی ہے. تو اس دوران میرا خیال ہے بہتر ہوتا کہ اس ڈسکشن کو وہ ختم بھی کر دیتے، خود ہی ختم کر دیتے، بجائے اس کے کہ کوئی اور بات کرتا. آج کہہ دیتے کہ بھائی میں نہیں لیتا. وہ کہتے میں 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جاؤں گا، نہ میں یہاں پہ ایکسٹینشن لے رہا ہوں اور نہ میں کسی آئینی عدالت کا جج یا چیف جسٹس یا کچھ بھی بنوں گا. اس کے لیے تو بہت بڑا دل چاہیے ثاقب. میں گھر جا رہا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر ایک ڈسکشن بھی ختم ہو جاتی، چیزیں ختم ہو جاتی، اور دوسری طرف تقویت تب ملتی ہے ساری چیزوں کو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کا نوٹیفیکیشن اسی حکومت نے، یہی حکومت تھی تو 84 دن پہلے کیا گیا تھا، 3 ماہ پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا گیا تھا. آج 22 دن رہ گئے ہیں اور ابھی تک یہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی. تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے نا کہ مطلب بندہ کہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، مطلب چیزیں ایسے ہی جو ہے وہ چل رہی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا بحث کی دم بے سبب نہیں غالب. بس اینی وے میرے خیال میں آپ کہتے ہیں کہ وہ کلیئر کر دیتے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہے جب یہ انہوں نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی تھی ایک ریسیپشن میں اور صحافیوں نے رپورٹ کر دیا کہ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، تو اس سے اگلے روز باقاعدہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی تھی. تو آپ کہتے ہیں کہ آج کلیئر کر دیتے. اگر آج کلیئر کرنا ہوتا تو وہ پریس ریلیز کو آپ ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف آج کے فیصلے کو رکھیں. آپ کو لگ پتا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کے بعد کہاں ہوں گے اور اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو مرضی ہو جائے وہ 25 کے بعد اگر فرض کریں کہ ایسی سچویشن بنتی ہے کہ وہ چیف جسٹس آ جاتے ہیں آئینی عدالت کے، تو میرا خیال ہے بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا اس سسٹم کے لیے اور ان کے لیے بھی. ایک طرف جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کی پارٹی تو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہے کہ ایک مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آگے لے جائیں، یہ آئینی ترامیم کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں مؤخر کر دیں. اور اس کا مؤخر کرنے کا جو اس کے پیچھے ریزن ہے وہ 25 اکتوبر کی تاریخ ہی ہے، جس کے حوالے سے کل جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرے خیال میں چیزوں کو مزید مشکوک کیا ہے 25 اکتوبر کہہ کے کہ 25 اکتوبر سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور 25 اکتوبر کے بعد نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے یہ چیزیں اتنی گمبھیر ہو چکی ہیں. اس میں تو میرے خیال میں ان کا آنا بیٹھنا، پھر آج جو اسلام آباد بار کونسل نے بالکل انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 63A اس وقت سن کے اس مخصوص حالات میں سن کے یہ حکومت کو جو ہے وہ سہولت کاری دے رہے ہیں. اس سے بڑی کو بات ہو سکتی ہے کہ 3 اسلام آباد بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن پورے جو فیڈرل کیپٹل کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سہولت. تو میرا خیال ہے کہ اس سچویشن میں پھر ان کے لیے وہ اگر وہ ہوا بھی سچویشن بن بھی گئی تو اس میں رہنا آسان نہیں ہوگا. اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لگتا ہے کہ آئینی ترمیم کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور ان کی طرف سے جو یہ بات کی گئی ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. بظاہر یہی ایک انہوں نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے. تو یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے کہ ایک طرف بلاول بھٹو اور دوسرے پارٹی کے لیڈران پارلیمنٹ میں برملا یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کو بلیک میل کیا گیا، ان کی بازو مروڑی گئی اور افتخار محمد چودھری نے انہیں بلیک میل کر کے آئینی ترمیم کروائی. یعنی وہ ایک شخص اتنا ڈاڈا تھا، وہ ایک جج، کہ اس نے پارلیمنٹ کو بلیک میل کر کے 2 تہائی اکثریت سے آئینی ترمیم کروا لی اور ججوں کی تعیناتی میں زیادہ اکثریت جو ہے ججوں کی کمیشن میں بنا دی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے بلاول کا یہ کہنا کہ 25 اکتوبر کو بعد جو ہے یعنی ترمیم نہیں ہو سکتی؟ کیا بلاول کو خدشہ تھا کہ پھر بلاول کی کوئی بینی مروڑ لیں گا؟ کیا ہوگا یہ مطلب کہ پھر بلیک میل ہو جائیں گے بلاول صاحب؟ اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں بلیک میل ہوں تو 25 سے پہلے ہی کروا لے. تو بلاول صاحب جو ہے بلیک میل ہونے سے اپنے آپ کو روک کیوں نہیں سکتے؟ اور ہمارے پارلیمنٹرین اتنے کمزور کیوں ہیں کہ وہ ایک جج سے، چاہے وہ افتخار محمد چودھری ہو یا جسٹس منصور علی شاہ ہو، وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں 25 سے پہلے کر لینا چاہیے ورنہ بعد میں تو ہماری بازویں مروڑ لی جائیں گی اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. کبھی جنرالوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں، کبھی ججوں کے ہاتھوں. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اگر پارلیمنٹ فارم 45 کی ہوگی تو پھر تو بالکل بلیک میل نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. 47 کا مسئلہ ہے. دوسرا، بلاول صاحب جو اس وقت ڈرائیونگ پہ مین ان کو ٹاسک ملا ہے اور وہ جس طرح کے دورے کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اطلاعات یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر جو ہے وہ بڑا پینک ہے کہ بھئی یہ تو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں
اور اطلاع دیے ہیں کہ پرائم منسٹر جب آئے امریکہ سے کہ بھئی ہمارے بندے کدھر ہیں، ہر جگہ بلاول، ہر جگہ بلاول، اور اکانومی ہمیں مطلب ہے سارا مشکل ٹاسک ہمیں، پنجاب میں ہمارے ساتھ مسئلہ، اور یہ اگلے کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم کے بلاول، تو وہ وہاں یہ بھی پریشانی شروع ہو گئی ہے. اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں ڈیلے، اب میں بھی کیا پتہ نون لیگ کے اندر بھی بات ہو جائے کہ ڈیلے کریں تھوڑا فی الحال، کیونکہ یہ جو آئینی عدالت بنے گی ٹرافی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ملے گی، نون لیگ کو کچھ نہیں ملے گا. تو نون لیگ کو بلکہ نقصان یہ ہوگا کہ کہیں وزارت عظمیٰ چلی جائے، یہ بھی مسئلہ ہے. تو وزارت عظمیٰ کو بچانے کے لیے یہ ہے کہ آئینی پیکج اب معاملہ ہے. اصل مسئلہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں مطیع اللہ جان صاحب، وہ یہ ہے کہ خوف ہے حکومت کو کہ ہم نے اپنے کارڈ اوپن کر دیے ہائی کورٹ کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے. اب ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ جج جو ہیں ہمارا یہ جو معاملہ ہے، یہ پتہ نہیں نظام جو چل رہا ہے، اس نظام کو پتہ نہیں گارنٹی دیں گے. منصور علی شاہ کو آپ کریڈٹ دیں کہ وہ اگر گارنٹی جو قاضی فیصل صاحب نے دی تھی اور 3 مہینے پہلے اپنا نوٹیفیکیشن نکلوا لیا تھا، منصور علی شاہ دیتے تو آپ دیکھتے کہ قاضی فیصل صاحب بھی بالکل چپ کر کے ابھی جو ہے نا کھانے کھا رہے ہوتے کسی پشاور بار میں، کسی جگہ کراچی بار میں. ان کو مسئلہ یہ ہوا کہ معلوم نہیں انہیں کوئی کھانا دیتا بھی ہے نہیں، وہ چلیں جاتے جاتے کوئی نہ کوئی دے ہی دیتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے بالکل کسی سے ملے نہیں، جو خواہشیں تھیں حکومت کی وہ پوری نہیں ہوئیں. اس کے بعد حکومت اب آگے اس طرف چلی ہے. اگر منصور علی شاہ فلیکسیبلٹی دکھاتے، ان کو مجھے لگتا ہے انہیں پتہ ہے کہ اگر ایجنڈا ڈریون چیف جسٹس بننا ہے، ثاقب نثار بننا ہے، قاضی فیصل بننا ہے، تو بہتر ہے میں نہ ہی بنوں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے مسئلہ ان کے لیے آیا ہے. ابھی بھی حکومت کی یہی ہوگی خواہش کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج جو ماحول پھر بننا شروع ہو گیا ہے کہ بہتر ہے منصور علی شاہ صاحب سے ہی بات کی جائے. چلیں ابھی بھی جو ہوگا، لیکن آپ کو نہیں لگ رہا اسناد کے ججز ہمارے جو ہیں وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک بظاہر اتنا بڑا ایک حملہ ہو رہا ہے آئین کے اوپر، اور یہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں کیا وہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتے رہیں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے دیں گے یہ سب کچھ، یا کچھ نہ کچھ رد عمل ضرور آئے گا؟ چلیں آپ نے یہ بات کی تو آپ کو خبر بھی دے دوں کہ آج جب یہ ججمنٹ آئی اس کے بعد جو ہے وہ 8 سے زیادہ ججز کے ایک اجلاس ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر. اچھا، ہاں جی، یہ تو آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں کہ کیا ہونا ہے، کیا حالات ہیں، اور اب یہ نہیں پتا. یہ اطلاعات ہیں کہ جج بیٹھے رہے وہاں اور منصور علی شاہ ایک دفعہ گھر چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہ آئے. اور 8 تو وہ جج ہیں نا، ان سے ایڈ ہو گئے ہیں جج. یہ بڑا سیٹ بیک ہے. تو اب یہ نمبر میں نہیں مجھے کنفرم کہ کتنے ہیں، 10 ہیں 11 ہیں، کیونکہ اس میں دیکھیں قاضی صاحب کے 5 ہیں، 3-4 وہ ہیں جو نیوٹرل ہیں. جو نیوٹرل مینس کہ وہ قاضی صاحب ان کو اپنی طرف، قاضی صاحب تو کہتے ہیں گرے ایریا نہیں ہوتا، یا میرے ساتھ ہیں یا ادھر ہے، ادھر وہ کولن پاول والا ان کا ہے کہ ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ. لیکن جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جج پریمپٹ بھی کیا موڈ میں نہیں ہے، لیکن ان کو یہ ہے کہ بھئی ابھی فی الحال جو ہے وہ چیزیں دیکھتے ہیں آگے کس طرح چلتی ہیں. انہیں بھی نظر ہے کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں، کس حد تک ہمارے پاس کون سے کارڈ ہیں اور قاضی صاحب کے پاس کیا کارڈ ہیں، حکومت کے پاس کیا کارڈ ہیں، اور جس طرح کا ماحول اگر باہر کا بنے گا تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ وہاں بھی ایکشن ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ خاموشی رہے گی. ابھی تو دیکھتے ہیں کہ کیا پتہ جو حالات حکومت کے بن رہے ہیں، پہلے تو نمبر پورے کریں. نمبر دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آج بھی انہوں نے کہا جی کہ اس کو پوسٹ پون کریں، گو کہ ان کی سنا ہے کہ وہ جو شرائط تھیں وہ پوری کی جا رہی ہیں کہ پہلے مرحلے پہ صرف آئینی کورٹ بنائی جائے، آئینی عدالت بنائی جائے. فی الحال وہ سارے کام دوسرے کام چھیڑ دیے جائیں. ایون ٹرانسفر آف ججز کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہوگا. تو اب یہ ہے کہ نمبر پہلے پورے ہوں، کیونکہ نمبر پورے نہیں ہیں تو ججز کو ضرورت نہیں ہے نا کہ پریمپٹ کر کے چیزیں کریں. کیوں ثاقب آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ نمبر پورے نہیں ہیں؟ کیونکہ 12 جولائی کی ججمنٹ پہ اب اگر عمل درآمد ہو بھی جائے، اور میری خیال میں شاید حکومت ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ 12 جولائی کی ججمنٹ کے مطابق، گو کہ یہ حکومت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ تھا، تو الیکشن کمیشن اگر باقاعدہ وہ لسٹیں آویزاں کر دیتا ہے، کیونکہ اب نوٹیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں تھی، تو اس کے باوجود بھی 63A کے آج کے فیصلے کے بعد تو کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کو. کیونکہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے بندے توڑنے ہیں
تو چاہے وہ 12 جولائی سے پہلے آزاد تھے یا 12 جولائی کے بعد پی ٹی آئی کے ہیں، تو جو بندے جنہوں نے ٹوٹنا ہے وہ تو ٹوٹنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے کانفیڈنٹ ہے، بندے ان کے پورے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ نے یہ صرف ایک ان کو موقع فراہم کیا ہے اپنے آج کے اس فیصلے سے، ادروائز بندے پورے کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کامیاب ہوگی حکومت بندے توڑنے میں پی ٹی آئی کے؟ حکومت کامیاب ہوگی، مطلب جو حکومت کر رہے ہیں وہ ان کی حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اچھا، آپ شہباز شریف کی بات نہیں کر رہے؟ نہیں، شہباز شریف صاحب تو دورے کر رہے ہیں اور کام کر لیا. قاضی صاحب نے تو اپنا کام دکھا دیا نا، اب آگے حکومت جانے. اور اس میں جو نمبر پورے کرنے والی بات ہے، میرا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے 63A کا نظر ثانی کا فیصلہ آنے کے فوراً بعد، اس کی بڑی اہمیت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اب گورنمنٹ کے لیے میرے علاوہ کوئی اور راستے بھی کھل گئے ہیں. اس کی میں مثال دوں گا، میرے خیال میں چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا یا عدم اعتماد کی تحریک تھی صادق سنجرانی کے خلاف، تو عشائیوں پہ عشائیے چل رہے تھے کہاں پہ، جو پارلیمنٹ میں، اور وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پورے نمبر لے کر جو ہے وہ سینٹ میں گئے تھے، پتہ نہیں حلف بھی اٹھائے گئے تھے، اور بعد میں جب خفیہ ووٹنگ ہوئی تو وہ ووٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کم نکل آئے. تو اور بھی ملٹیپل جو ہے وہ جگہیں ہیں جہاں پہ اس قسم کی سچویشن بن سکتی ہے. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک راستہ کھل گیا ہے، پہلے راستہ نہیں تھا. اب اس راستے پہ ماضی کو اگر دیکھیں تو نمبر پورے ہوتے رہے ہیں، تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی وہ اگر نمبر پورا کرنا چاہیں گے تو نمبر پورا کر لیں گے. مولانا فضل الرحمان ان کو بھی یہی جو ہے وہ انہوں نے اسمیل کیا ہے میرے خیال میں کہ یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں انہوں نے خود قدم رکھا ہے کہ، اور مولانا نے میرے خیال میں انڈائریکٹلی ایک پیغام بھی دیا ہے کہ آپ اگر اس طرح کریں گے تو پھر ہم آپ کے مخالف کھڑے ہوئے ہوں گے. گورنمنٹ یہ بھی نہیں چاہے گی کہ وہ ایک لیجسلیشن کر لے اور مولانا بھی ان کے خلاف ہو، وکیل بھی خلاف کھڑے ہو جائیں. پی ٹی آئی تو آلریڈی یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے، تو ایک ایسی پھر جج بھی، مطلب یہ اگر کسی کی مطلب میرے خیال میں بھول ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ جج ہیں وہ جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ صورتحال وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ باہر کیا چل رہا ہے، وکیل کیا سوچ رہے ہیں. اب منڈے سے جو اسلام آباد بار میں جو آل پاکستان لائرز کنونشن ہونے جا رہا ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا. وہ آج میری بات ہوئی صدر جو ریاست علی آزاد ہے ہائی کورٹ بار کے، انہوں نے کہا ہم نے پنجاب کی جو بارز ہیں ان میں لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور، اور اس کے بعد بلوچستان بار، سندھ بار، خیبر پختونخوا بار. اس کی ایک اور بڑی اہمیت ہے کہ پاکستان بار کونسل جو ریپرزینٹیٹو باڈی ہے عمومی طور پر اس قسم کے کنونشنز وہ بلاتے ہیں، لیکن اس دفعہ اسلام آباد کی تینوں بارز جو ہے وہ اس میں لیڈ کر رہی ہیں. تو یہ ایک نئی سچویشن کریٹ ہو جائے گی. اور آج جو حسن رضا پاشا جو ہے وہ ڈان ٹی وی میں میرے ساتھ تھے، اب وہ جو ہے وہ آپ سمجھے کہ وہ دوسرے ان کے گروپ سے ہیں گورنمنٹ سائڈ کو جو سپورٹ کرتا ہے. تو انہوں نے بات کی کہ میرا موقف بھی آرڈیننس کے خلاف ہے کہ آرڈیننس غلط طریقے سے جاری ہوا ہے، غلط طریقے سے اس کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی دوسری سائڈ کو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو آپ کمپرومائز کر کے آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ڈی ایچ مدیلہ جان صاحب کو سپریم کورٹ کے اندر بھی جرگہ ہونے کی ضرورت ہے. قاضی صاحب کے پاس بھی ذرا تھوڑا ایگو مساج کی ضرورت ہے ادھر بھی، کہ بہت اپنے ہو گیا معاملہ. کوئی چیزیں کو ایسے بیچ میں کوئی جج جو 3-4 نیوٹرل جو بیچ میں، ایگو مساج کے علاوہ مساج کی بھی ضرورت ہے. نہیں وہ آپ نہیں، وہ سر کا مساج ہو تو بڑا ہیلدی ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی سمجھ گئے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو وہ سمجھے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا 12 جولائی میں یہ میرے خلاف کیا، یہ جائز سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جی مجھے نکالنے کے لیے اکٹھے ہوئے. تو اب میں جو ایکسٹرنل سپورٹ سے ان کو نہیں کر رہا ہوں. پہلے 6 ججز والا جو خط تھا وہ بھی وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے خلاف کانسپریسی 6 ججوں والا. جی اچھا، یہ بڑی ہے وہ 6 ججوں والے خط کے بعد جو واقعات ہوتے رہے وہ اس میں بڑی پرسراریت ہے جی، اور بہت کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ بھی. اصل میں 2 جج ہیں جو بیچ میں اپنا رول پلے ایک دفعہ وہ کر بھی رہے ہیں. وہ ہیں جیسے یحییٰ افریدی اور جیسے جمال مندوخیل. اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے کوئی کوشش کی ہے، وہ کتنی فروٹفل رہی ہے یا ابھی بھی چل رہی ہے. وہ تو مقصود نشستوں کے کیس میں بھی جمال مندوخیل نے کوشش کی تھی، لیکن وہ جب کیلکولیشن ہوئی کہ پھر بھی 2/3 ملے گئی، پھر بھی 2/3 ان کا جو فارمولا تھا وہ پلان سی یا بی ڈی
وہ اس کو جب کیلکولیٹ کیا گیا تو وہ پھر کہا گیا کہ پھر اس سے تو پھر یہ ہے کہ پھر امین الدین خان صاحب والا ہی فارمولہ لکھ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. آپ کوئکلی یہ بتائیں ثاقب رشید صاحب کہ سنا ہے کہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس کی ہے اور جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے انٹرنیشنل ایس سی او کانفرنس سے, اس کے لیے فوج بھی طلب کر لی گئی ہے اسلام آباد میں. پہلے تو میں اسی بات سے اختلاف کرتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں طلب کر لی گئی ہے, میں تو کہتا ہوں اگر طلب تو اس کو کیا جاتا ہے جو جاتا ہے نا, تو جب کہیں جائے ہی نہ تو اس کو کیا طلب کرنا, وہ تو پہلے سے موجود نہیں ہے ہر جگہ پہ. جی بالکل, وہ تو آلریڈی موجود ہوتے ہیں. میرے خیال میں کوئی بھی سچویشن ہو تو اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ایس سی او کی جو ہو رہی ہے یہاں پہ کانفرنس کافی ٹائم کے بعد پاکستان میں, تو اس کی سیکیورٹی کے لیے بنیادی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے یہ کیا گیا ہے, اور 5 اکتوبر مطلب کل کے بعد سے آنورڈ جو ہے وہ رہیں گے. لیکن کل کا جو ایونٹ ہے اس کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے محسن نقوی صاحب نے, وہ بڑی سخت بات انہوں نے کی ہے کہ پھر جو ہے وہ نہ کہنا کہ ہم نے آپ کو بتایا نہیں ہے, آپ جو ہے وہ اسلام آباد کے میں احتجاج کریں گے تو ہم نے پورا جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے. میرا فوج کا ڈراوا دے رہے تھے پی ٹی آئی والوں کو کہ فوج ڈنڈے مارے گی یا کیا کرے گی. پرسوں کے لیے فوج والا جو ہے انہوں نے کہا کہ پرسوں, کل جو ہے وہ پولیس ان کا, کیونکہ آئی جی اسلام آباد جو ہے ان کے ساتھ تھے اور اس سے لاہور سے پوری ٹیم کو لائے ہیں, تو اس میں جو سختی تھی ان کی, اس سختی کو دیکھ کر میں آبزرو کر رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن وہ احتجاج بھی کرتی رہتی ہیں, اسی طرح 144 کی خلاف ورزی بھی کرتی رہتی ہیں. گورنمنٹ سائڈ پھر بھی مطلب سخت بیان دیتے ہیں, لیکن تھوڑا سا مطلب دھیان رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پولیٹیکلی اپوزیشن کرتی رہتی ہے اس قسم کی چیزیں, لیکن ایک نان پولیٹیکل بندہ جب آپ بٹھائیں گے اس طرح داخلہ اور اس طرح, تو پھر میرے خیال میں اس کا جو لینگویج ہے وہ پولیٹیکل لینگویج نہیں ہوگی. وہ یہ کہنا ہے کہ ایک ایسا چوکی مار. یہ بات حکومت کو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو آئینی عدالت کے حوالے سے جو پی ٹی آئی نکلی ہے, یہ اس دفعہ وہ اکیلی نہیں ہے, ان کے ساتھ کافی لوگ جو نیوٹرل وکیل بھی ہیں, سول سوسائٹی ہے, میڈیا میں بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کا ایک منصوبہ ہے. علیم عباسی صاحب جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, اتنی سخت پریس کانفرنس, تو یہ آسان نہیں ہے. اور انریسٹ اگر ہوگا جو اب چل رہا ہے, یہ تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے سیٹ بیک ہے. اگر حکومت چاہتے ہے, حکومت سیاسی حکومتیں تو چاہتی ہیں کہ معاملات کو بات چیت سے حل کرتی ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے, تھوڑا ڈیلے کر دیں, تو اس میں جلدی کیا ہے, تھوڑا ڈیلے کر دیں معاملات کو. اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی شامل کریں. بلاول بھٹو زرداری ہر طرف جا رہے ہیں, تو پی ٹی آئی سے کیوں نہیں گفتگو کرتے, ان کے ساتھ بھی جا کے بات کریں کہ جی آئینی عدالت میں یہ ہے, ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان سے کریں. مے بی پی ٹی آئی کو بھی وہ کنونس کر لیں. بہرحال کوئکلی اس کو اب اگر ہم سمیٹنے کی کوشش کریں تو آئینی ترمیم کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہو رہا ہے, چاہے وہ اداروں کی طرف سے کوششیں جاری ہیں, چاہے وہ سیاستدانوں کی طرف سے ہو رہا ہے, اس کا ایک پس منظر ہے, اس کی ایک تاریخ ہے. اور ہمیں وہ پس منظر اس لیے نہیں بھولنا چاہیے کہ آج اگر پی ٹی آئی کو اعتراض ہے کہ یہ آئینی ترمیم اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول بڑھانے کے لیے کی جا رہی ہے, تو پی ٹی آئی کو بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی. کون سے پی ٹی آئی کے وہ لیڈر تھے جنہوں نے اپنے انٹرویوز میں یہ کہا تھا کہ ہم ایجنسیوں سے ٹیلی فونیں کروا کے قانون منظور کرواتے تھے. تو جب آپ ایجنسیوں سے ٹیلی فونیں کروا کے قانون منظور کرواتے ہیں تو پھر ان ایجنسیوں کی مداخلت سے آئینی ترمیم بھی ہوگی, اور پھر آپ گلہ کس سے کریں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ماضی میں کوئی غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں تو پہلے برملا اس کا اعتراف کریں, تاکہ ہم جیسے لوگ بھی کم از کم آپ کے حوالے سے کوئی اپنا اصولی موقف سامنے رکھ سکیں. فی الحال تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں یہ چیز لگ رہا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے یہ باقاعدہ طور پہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ اس میں بڑھ جائے گا, اور آئینی عدالتوں میں کون جج لگیں گے یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. یہ بہت لوگوں کی طرف سے ان تحفظات کا اظہار بھی ہو چکا ہے, وکلا تنظیموں کے لیڈران کی طرف سے بھی ہو چکا ہے کہ آئینی عدالت میں جو ہے وہ غیر آئینی قوتوں کی طرف سے جج لگائے جائیں گے, اور حقیقت میں یہ وفاقی آئینی عدالت نہیں ہوگی بلکہ وفاقی غیر آئینی عدالت ہوگی. تو آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.